बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 अक्टूबर और बुध का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ख़बरें हैं और कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और कुछ खबरों को दानिस्ता दबाया जा रहा है। जबकि हमारे कौमी ज़राए इब्लाग, जिनको टेलीविज़न चैनल्स कहते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेंसरशिप आयद है। इंटरनेट मुसलसल बंद है और उसकी स्पीड इंतहाई कम कर दी गई है, उसकी रफ्तार कम कर दी गई है। उसके पीछे क्या अवामिल हैं? बहुत सारे अवामिल हैं और उसमें सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी हैं और तमाम की तमाम पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। और इस बात का बहुत ज़्यादा अब इस बात को तक़वियत मिल रही है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए जो हमारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, जो सेलुलर कंपनी हैं, जो प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट, वाईफाई, उन सब से तकरीबन सबसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि इस पे खामोशी ही इख्तियार की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की, तबसरा करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बता दिया कि ये इसके मामला जो हैं वो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल से हैं। नंबर 1 पहला जो मामला है वो मुरीद के ऑपरेशन है, खूनी ऑपरेशन, इसमें कोई शक नहीं, और अब वो गले पड़ा हुआ है। पहले ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी डिमांड आ गई है और वो डिमांड उलमा इकराम की तरफ से आई है और ख़ास तौर पे उसके बारे में अब मामलात काफ़ी संजीदा होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न है कि एक समा टेलीविज़न चैनल से कल एक रिपोर्ट नशर हुई और वो रिपोर्ट बड़ी मुफस्सल थी। उनके नुमाइंदे जो हैं, खोजी के नाम से उनके नुमाइंदे गए और वहाँ पे जाके फील्ड में उन्होंने रिपोर्टिंग की और वहाँ से एहदी वालों से पूछा, जो एहदी वेलफेयर के कारकुनान थे, उनसे पूछा कि आपने कितने लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया, और उनका तादाद था कि लातादाद, बेशुमार, सैकड़ों ज़ख्मियों को उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर चुके हैं। उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्या बना। उन्होंने कहा जी कि उनके बारे में हमें इल्म नहीं है, वो पुलिस वाले ले गए हैं। और ये एक रिपोर्ट। दूसरे विटनेस ने कहा कि जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानी नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसके बारे में हमें बोलने की इजाज़त नहीं। लेकिन हमने खुद देखा है कि गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह ये काम हुआ और इसलिए उसके सही नंबर्स का इल्म नहीं। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली ऑलरेडी ये नंबर 282 और 1600 का दे चुके हैं। और दूसरी जानिब इन खबरों को दबाने के लिए एक और काम किया जा रहा है कि कल एक खबर चली कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है और जो साइबर एजेंसी है वो इस सिलसिले में फेक न्यूज़ के नाम से एक डाटा इकट्ठी कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जबकि हकीकत ये है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात रिपोर्टिंग हुई इस दफ़ा डिजिटल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी, और वो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शवाहिद किसी ने भी नहीं दिखाए जो कि लोगों को मौसूल हुए, और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वो हमने बवजह नहीं दिखाए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हालत होनी थी सिक्योरिटी की और अमन व अमान की, वो फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहती। इसलिए जिस किसी ने भी, और वो भी महदूद और लिमिटेड वीडियोस दिखाई भी, तो उनमें भी बाकायदा तौर पे कंटेंट वार्निंग का जो है वो पहले कॉशन दिया गया, ताकि बच्चे और कमज़ोर दिल लोग ना देख सकें, और उसको हाइड रखा गया। तो ये तो सिचुएशन है वहाँ के मामलात की। दूसरी जानिब अब ये ऑपरेशन जो है ये 100% पंजाब हुकूमत की के गले में पड़ेगा। और मरीम साहिबा जो है वो होम मिनिस्टर थीं और होम मिनिस्टर हैं, और न सिर्फ होम मिनिस्टर हैं बल्कि वो तमाम पुलिस, सिक्योरिटी, अमन व अमान, सारे का सारा जो होम ऑफिस है, होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसकी बराह रास्त मिनिस्टर हैं। इसलिए वही उन्हीं के गले में अल्टीमेटली ये फंदा जाना है और उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा कि इस ऑपरेशन की इजाज़त किसने दी और उसका रिकॉर्ड क्या है, और वो किस लेवल के ऑपरेशन की इजाज़त दी गई थी, कि उसमें क्या अहकामात जारी किए गए थे। क्योंकि IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस आई और वो वापस चली गई, वो भी पंजाब के अंडर काम कर रही थी। और इसी तरीके से IG पंजाब वो भी अभी तक नहीं आए बताने के लिए, और कल एक DIG ऑपरेशंस को कहा गया कि आप जाएं और जाके आप ये मुकदमा पेश करें। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि
درون خانہ کتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی سامنے آ کے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی تک محسن نقوی صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، طلال چودھری صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، مریم صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، اور کسی صوبائی وزیر کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس بارے میں سوالات کیے گئے، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، پوچھا، انہیں بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ ہی کوئی پولیس افسر جو سینئر پولیس افسر ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی وزیر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت تک جو ہے، جب تک میں آپ کو یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، کوئی ایسی پریس کانفرنس کچھ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہ ہوتا اور یہ نقصان کم ہوتا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ دوسری جانب جی ایک اور بات جو ہے وہ سما ٹی وی کے حوالے سے، وہ مفصل رپورٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ رضوی برادران ہیں، اور سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی جو ہے ابھی تک لاپتہ ہیں، اور پہلے کہا گیا کہ وہ زخمی ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں وہ زخمی نہیں ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ کل پھر ایک اور خبر چلوائی گئی، اور وہ خبر یہ چلوائی گئی کہ بہت جلد ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ جہاں بھی ہیں گرفتاری دے دیں۔ اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں۔ مطلب یہی ہے کہ وہ انہی کے پاس ہیں، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، جو میری اطلاع ہے، اور ان سے کوئی سٹیٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کوئی بیان جاری کرنے سے معذرت کی ہے، اور وہ انڈر پریشر نہیں آئے اب تک کی اطلاع کے مطابق۔ اب ان کو ظاہر ہے جو اب ان کے پاس ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کرنا لازم ہوتا ہے، اور ابھی تک ان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر گرفتاری ڈال دیتے ہیں، اور گرفتاری ڈال کے تو اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری ظاہر کر کے ان کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں جگہ سے گرفتار کیا۔ یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے جو کہ پاکستان میں کی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کیس ہو تو باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گرفتاری کو مخفی رکھا جاتا ہے اور بعد میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال ایک طرف۔ دوسری جانب علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی مفتی منیب الرحمان صاحب کی صدارت میں، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ 13 اکتوبر کی پچھلے پہر مرید کے میں حکومت نے جس بہیمانہ طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی ریلی سے نمٹا، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے ہلاکتوں کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں، لیکن یہ ہوا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے پنجاب حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ تحریک لبیک جو ہے وہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی حوالے کرنی چاہیے ورثہ کے، تاکہ وہ اپنی تدفین کر سکیں اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کی تدفین کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات کی گئی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کریں اور قرار واقعی سزا تجویز کی جائے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے کون سی لابی جو ہے وہ سازش کار فرما ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت کا بھی نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس جماعت کے بیرون ملک مقیم جو ہے لوگ وہ بھی اس میں اس پہ شکر ادا کر رہے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کافی حد تک خاموش پائے جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بول رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، اور یہ تقریباً 35 سے زیادہ علماء کے نام موجود ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے دیگر علماء اہل سنت، اور برائے رابطہ انہوں نے لکھا ہے جی مفتی عبدالرزاق صاحب نقش بندی، اور آگے انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس
3 پیج کے اعلامیے میں بتا دی گئی ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب آتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ یہ تو کل پھر عمران خان صاحب نے بھی اس واقعے کے بہت زیادہ مذمت کی جو وہاں پہ کیا گیا، جی آپریشن کیا گیا، خونی آپریشن، اور افسوس کا اظہار کیا جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان سب کا، اور طاقت کے استعمال کا جو کیا گیا، استعمال کی گئی طاقت، اس کی مذمت کی ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی 26 نومبر کو پچھلے سال یہ واقعہ اسلام آباد میں اسی طرح کا ہو چکا ہے، تو انہیں بھی سیدھی گولیاں ان کے کارکنان کو، رہنما کو ماری گئی تھیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں جو لاشیں ہیں وہ گئی تھیں، اور پھر اسی طریقے سے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ مقدمات درج کیے جائیں گے فیک نیوز کے نام پہ، اس وقت بھی مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر ان کو عدالت کے حکم پہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آگے عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ آج ہے جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا اوتھ ہے، اور جب تک آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت تک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہوں گی۔ آج 4 بجے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر علی امین گنڈا پور کے جو خالی سیٹ ہوئی تھی اس کی جگہ پہ سہیل آفریدی صاحب آئے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر جاری کیا، اور آج 4 بجے اوتھ ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو حکم ہے کہ وہ اوتھ لیں، اور اگر وہ نہیں لیتے، دستیاب نہیں ہے یا لیتے نہیں ہیں، تو پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کو یہ آرڈر ہے، ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ متعلقہ جو آرٹیکل اختیار دیتا ہے اس اختیار کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نامینیٹ کیا ہے بابر سلیم سواتی صاحب کو، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آج 4 بجے تک، 4 ساڑھے 4 بجے کے درمیان جو ہیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، بلکہ کل گفتگو کی گئی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کافی خبریں ہیں، اور ان خبروں کا تعلق ساری صورتحال سے، داخلی خارجی صورتحال سے بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر تمام ارکان اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح سے نظریے پر ڈٹ کر اور بغیر کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے، وہ قابل ستائش ہیں۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے بغیر کسی تردد کے 1 نہیں 3 بار استعفیٰ دیا، اور یہ ہموار ٹرانزیشن جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ سہیل آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو یہ پیغام ہے کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے، انڈر پریشر بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، انڈر پریشر بالنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں انتہائی خطرناک عمل ہے، اور اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالف کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دہ ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پار کے 8 میں سے 7 گھروں میں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور اپنے علاقوں سے دربدر ہو جاتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے
بڑے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا اور ہر سال بہت سارا قیمتی خون بہہ رہا ہے۔ کبھی فوج اور پولیس فورسز جو ہیں پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلے کے بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی موجودگی میں مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ انہوں نے خبردار کر دیا۔ اور دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اہم سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائلی ہوں یا خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی عمران خان صاحب نے کہ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کرنے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پامن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے، نہتے لوگوں پر تشدد کرنا، سیدھی گولیاں چلانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ٹی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی جب ہمارے نہتے کارکنان سنائپر سے گولیاں چلائی گئیں ان پر، اور میں مرید کے سہنے میں باہمانہ تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ ہے کہ چائنا کی طرف سے بڑا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، جو کہ خاص طور پہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس چل رہی ہیں اس کے حوالے سے، اور چائنا ایسی بات اوپنلی نہیں کرتا لیکن انہوں نے کر دی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ نایاب زمینی عناصر ریئر ارتھس کے معاملے میں اس کے حالیہ اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ چائنا نے ایک قانون بنایا ہے کہ چین نے ریئر ارتھ ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور نایاب معدنیات کی پیداوار، پروسیس اور علیحدگی میں استعمال ہونے والی مشینری، خام یا معاون مواد کی برآمد چینی حکومت کی اجازت سے مشروط، یہ انہوں نے کل اقدام اٹھایا ہے۔ تو سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا پاکستان کی امریکہ کو نایاب معدنیات کی برآمد متاثر ہوگی؟ یہ ہے اصل سوال۔ اس کے جواب میں چائنا کے وزارت خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ نایاب زمینی عناصر ریئر ارتھس کے معاملے میں اس کے حالیہ اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گزشتہ دنوں بعض میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے چینی آلات اور ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے نایاب زمینی عناصر امریکہ کو برآمد کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چین نے متعلقہ ٹیکنالوجی کی برآمد سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ویڈیوز اور مضامین بھی شائع ہوئے جن میں کہا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کو نایاب زمینی عناصر کے نمونے پیش کیے اور تعاون کرنے پر اتفاق کیا، اور چین نے پاکستان کے اس اقدام کے جواب میں پابندیاں لگائیں۔ تو جیون نے کہا، جو کہ ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان آہنی دوستی وقت کی کڑی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ اور مزید چائنا نے کہا کہ دونوں ممالک نے باہمی مفادات سے متعلق اہم امور پر اعلیٰ سطح کا اسٹریٹجک اعتماد اور قومی قریبی رابطہ رکھا ہوا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ چین اور پاکستان امریکہ معدنیات کے تعاون کے معاملے پر بھی رابطے میں ہیں۔ چین نے کہا کہ پاکستان نے یقین دلایا ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات کبھی بھی چین کے مفادات یا دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور جان نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستانی قیادت کی جانب سے امریکی رہنماؤں کو جو معدنیات نمونے دکھائے گئے ہیں وہ مقامی طور پر خریدے گئے قیمتی پتھروں کے نمونے تھے۔
ان سے متعلق جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یا تو غلط معلومات پر مبنی ہیں، قیاس آرائی ہیں یا من گھڑت ہیں، اور چین اور پاکستان کے تعلقات میں دوری پیدا کرنے کی کوششیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رپورٹس آپ نے جن کا ذکر کیا ہے، جو سوال پوچھا گیا تھا ان سے، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ جو رپورٹس آپ نے ذکر کیں وہ یا تو حقائق سے واقف نہیں، قیاس آرائی پر مبنی ہیں، یا پھر اختلاف پیدا کرنے کی نیت سے شائع کی گئی ہیں۔ یہ سب بے بنیاد ہیں۔ اور چین کے حالیہ اعلان پر، جس میں نایاب زمینی عناصر کے اور متعلقہ اشیاء کی برآمدی کنٹرول کے اقدامات شامل ہیں، جیون نے کہا کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اقدامات چینی حکومت کی جانب سے قانونی اور ضابطہ کار کے مطابق اٹھائے گئے ہیں تاکہ برآمدی کنٹرول کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے اور عالمی امن اور علاقائی استحکام کو محفوظ بنایا جا سکے اور غیر پھیلاؤ کے اپنے وعدوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ چائنا کی طرف سے ایک پہلا دبنگ قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ظاہر ہے چائنا اپنے طریقے سے بات کرتا ہے بڑے ہمبل وے میں، لیکن اس میں 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ چائنا جو پاکستان کے ساتھ اس وقت ہمارے جو خفیہ تعلقات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، چائنا کو اس کے بارے میں کنسرن ہے، اور چائنا نے پاکستان سے رابطہ کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا یقیناً، جس کے جواب میں پاکستان نے یقین دلایا چائنا کو کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو تعلق ہے وہ چین کے مفادات کی قیمت پر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے چائنا نے کہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ہمیں کہا ہے وہ درست ہوگا، اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات بڑے درینہ ہیں اور وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار جو ہے وہ تجارتی سرمایہ کار، تجارتی شراکت دار، وہ چائنا ہے اس وقت، سی پیک کی صورت میں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔